नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सूरज हो चुका था। पारा नंबर 22 है, सूरह फातिर है, और सूरह फातिर में से आज हमने आयत नंबर 15 से स्टार्ट करना है। आयत नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला बादशाह है, हाकिम है, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिर सकता, और अल्लाह सुब्हाना ताला चैलेंज करते हैं कि इसको छोड़कर जिसको भी तुम पुकारते हो वो जर्रा भर का भी इख्तियार नहीं रखते, ना ही वो तुम्हारी दुआ सुन सकते हैं, ना जवाब दे सकते हैं, और क्यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। यानी कि जिन लोगों को आज हमने दुनिया में पीर वली अल्लाह के मुकाबिल ठहरा हुआ है, वहां पे अल्लाह ताला ने इस कुरान ही में मेंशन कर दिया कि वहां से वो हमसे ऐलान बरात, हमसे बेजारी जाहिर करेंगे, कहेंगे हमने कब इनको फोर्स किया था कि हमारी बात माने, और हम इन्हें इन्हें कब इनको कहा था कि हमारी इबादत करें। तो आयत नंबर 15 आगे हम शुरू करते हैं। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, तुम अल फुकरा, अल फुकरा फकीर से है कि तुम मोहताज हो, इलल्लाही, अल्लाह के, वल्लाहु, और अल्लाह, हुवल, वो, अल गनियुल हमीद, गनी बेनियाज है, हमीद सजा और तारीफ, यानी कि मुस्तहके सजा, सॉरी, मुस्तहके तारीफ है। बा मुहावरा देखते हैं कि लोगों तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह बेनियाज और मुस्तहके हम्दो सना है। अब आयत नंबर 15 से लेके 17 तक ये जो मौजू है वो कुछ यूं है कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ये भी मोहताज नहीं है कि इंसान उसकी अतात करे। इसको हम साथ साथ जो है देखते हैं कि ये जो खिताब है तमाम जहान के इंसानों से है कि हम अपनी सेहत के लिए, अपने रिस्क के लिए, अपनी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए, हर एक चीज के लिए अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा रिस्क और जो सर्वाइवल किट, जो हमें जिंदा रहने के लिए चीजों की जरूरत है, तो अल्लाह ताला ने जिन जिन अशाए कायनात को काम पे लगा रखा है उनमें से किसी एक को हटा ले तो हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरी जरूरतों की एहतियाज के बाद की चीज है, और अल्लाह की शान ये है कि उसे किसी इंसान बल्कि कायनात की किसी भी चीज की एहतियाज यानी कि मोहताजी नहीं है। वो बजाते खुद अजल से लेके अब तक कायम व दायम है, और कोई उसकी हम्दो सना ना भी करे तो वो भी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी जात ही में महमूद है। सुबहान अल्लाह। तो आयत नंबर 16 को उसके साथ और 17 भी साथ पढ़ते हैं। इन, अगर, ये शाह, वो चाहे, युज हिबकुम, साहब होता है लेके जाना, वो ले जाए या नाबूद कर दे तुमको, वयाती, और ले आए, बिखलकिन, बखलकिन, साथ एक मखलूक, जदीद, नई। बा मुहावरा आयत नंबर 16, अगर चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक लाके आबाद कर दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 17, वमा, और नहीं, जालिका, ये, अल्लाही, अल्लाह के ऊपर, बी अजीज, मुश्किल नहीं। तो बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 16 और 17 को, कि अल्लाह चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूकात ला आबाद करे, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। अब अल्लाह इस चीज का मोहताज नहीं है कि इंसान उसकी इताअत करे। अगर सारे लोग मिलकर भी अल्लाह की नाफरमानी करें तो उसकी हुकूमत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आएगा, और अगर सारे लोग मिलकर अल्लाह की अताअत करेंगे तो अल्लाह की हुकूमत में जर्रा भर इजाफा नहीं होगा। इंसान अल्लाह का मोहताज है कि इसकी इताअत करे, अल्लाह अल्लाह की इताअत करे तो वो कामयाबी से हमकिनार होगा, और अगर नाफरमानी करेगा तो तबाही से दो चार होगा। तो ये अल्लाह की रहमत है कि हम
اس کی زمین پہ دندناتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے وہ کن کہے تو نیز تو نابود ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مٹانا چاہے تو ساری کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں کہ ہمیں کوئی بچا سکے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ اللہ کا حاکمیت کا، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کرو گے تو تمہیں پرے ہٹا دے گا، صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے گا، اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لا آباد کرے گا جس کے فرما بردار ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا آسان ہے. پھر ان کی آزمائش کرے گا، اور یہ آزمائش ابتدائے نوع انسان سے اللہ کا یہی دستور ہے کہ وہ نافرمان اور سرکش قوموں کا سر کچل کے ان کی جگہ دوسری قوموں کو لا آباد کرتا ہے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. چلیں لک ایٹ ourselves. ہم کون سی صدی کے یا ہماری کیا ڈیٹ آف برتھ ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے داداز یا ان کے پرداداز، ہماری جنریشن یا جن گھروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پہلے کس کے تھے، اب ہم اس کے مالک ہیں. اچھا اگلے کچھ سالوں میں، 10 سالوں میں، 20 سالوں میں سے چلیں 50 لگا لیں آپ سالوں کے بعد، کیا جن گھروں میں ہم بیٹھے ہیں کیا ابھی بھی ہمارا خیال ہے کہ ہم انہی گھروں پہ قابض ہوں گے، یہی گھر ہمارے ہوں گے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اور لوگ بیٹھے ہوں گے، اور جو زندگی کی تلخ حقیقت ہے نا جس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے نہیں، وہ یہ ہے کہ چیزیں رہ جاتی ہیں، انسان نکل جاتے ہیں. چیزوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، لیکن انسانوں کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ تو ان ایکسپیکٹڈ ہے ایک دم. یہ میں سانس لے رہی ہوں، مجھے نہیں پتا اگلا سانس مجھے آئے کہ نہ آئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ اس کی دلیل ہے، اور ہم اس کی تخلیق ہے، ہم محتاج ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سب کو نابود کر دے. اللہ تعالیٰ یہ پیچھے اب پڑھیں آپ قرآن میں کتنے کتنے واقعات ہیں. قوم عاد، سمود، قوم نوح کہاں گئی، کدھر گئی. جو قوم نافرمانی کرتی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا کے نیک قوم کو لیا ہے. تو ہم کس ظلم میں، کس گمان میں مبتلا ہے کہ ہم تو بہت زبردست اچھے ہیں. اپنے 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 گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہماری کرتوتیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. آیت نمبر نیکسٹ 18. والا، اور نہیں، تازیرو، تازیرو، تازیرو وزر سے ہے. وزر ہوتا ہے بوجھ اٹھانا. وزیراتن، بوجھ، اخرا، دوسرے کا. وزیراتن وزرا بوجھ، اخرا وزیراتن بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرا دوسرا. وَإِن، اور اگر، تدعو، تدعو دال اور عین دعا سے ہے، اگر تو پکارے. مسقالاتن، مسقالاتن، مسقال، مسقال کیا ہوتی ہے؟ لدی ہوئی، بوجھل، وہ نفس جس پہ گناہوں کا بار ہو. مسقالاتن، بوجھ والا. الہم، لہا، حمل سے ہے، اپنے بوجھ کی طرف، اپنے حمل کی طرف. لا، نہیں، یحمل، اٹھایا جائے گا. منہ، اس سے، شیئن، کچھ. ولو، اگرچہ، کانا ہو، ذا قربا، رشتہ دار. انما، سوائے اس کے نہیں کہ تنذرو، تنذرو نظر سے ہے، اور تنذرو نصیحت سے ہے کہ تم نصیحت کر سکتے ہو. الذین، ان لوگوں کو. یخشونا، یخشونا خشی سے ہے جو ڈرتے ہیں. ربہم، اپنے رب سے. بالغیبی، بن دیکھے. وقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. ومن تزکا، اور جو تزکا تزکیہ سے ہے اور جو پاک ہو گیا. فانما، تو صرف. یتزکا، پس پاس ہوتا ہے. لنفسہ، اپنے ہی لیے. وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف. المسیر، المسیر، مسیر لوٹ کے جانا ہے. تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اس کا باب محاورہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 17. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کی کسی کو بلائے تو کوئی اسے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ رشتہ دار ہوں، قرابت دار ہوں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور جو شخص پاک ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اور سب اللہ ہی کی طرف، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 18.
क्लियर कट वर्डिंग्स को देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं को कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा। आज हम दुनिया में किसी का बोझ नहीं उठाएंगे। क्या होता है जब हम एयरपोर्ट पे जाने लगते हैं, एक स्ट्रिक्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है कि किसी का बोझ नहीं उठाना, क्या पता कोई गलत चीज हो, है कि नहीं। अगर आपने जाना भी होता है, जब कोई हमें कोई सामान बड़ा पैक करके देता है, लेकिन फिर भी हमारे ज़हन में होता है कि पता नहीं क्या चीज है, उसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये छोटी सी दुनिया में एक मिसाल दे रहे हैं कि हम कि कोई किसी का बोझ ना उठाए, कोई किसी का बोझ को कैरी ना करे, कि अनलेस उसमें से क्या निकल आए। ये तो दुनिया में मामला है ना। तो यहाँ अल्लाह ताला कयामत का नक्शा खींच रहे हैं को कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अब बोझ से क्या मुराद है? बोझ से मुराद यहाँ पे अमाल की जिम्मेदारी का बोझ है। तो कयामत के दिन अल्लाह ताला एक के गुनाह में दूसरे को नहीं पकड़ेगा। एक्चुअली मक्का मुअज़्ज़मा में जो लोग इस्लाम कबूल करते थे, इनके जो काफिर रिश्तेदार थे इनको कहते थे कि तुम दीन इस्लाम को छोड़ दो, अपने आबाई दीन की तरफ आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम्हारा अजाब हम अपने ऊपर ले लेंगे। तो इस आयत में क्लियर कट बता दिया गया कि क्यामत के रोज जब ये लोग देखेंगे कि अपनी करतूतों की वजह से किस अंजाम से दो होने वाले हैं, तो भाई भाई और बाप बेटे से भागेगा और कोई अजीज किसी अजीज के काम नहीं आएगा। तो अब विजर का लफ्ज बिलखसूस गुनाहों के बोझ के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका जाब्ता ये है जो करेगा वो ही भरेगा। यानी कि आप इसका रूल ऑफ थंब क्या है कि जाहिर है जो करेगा वो ही भरेगा। ये नामुमकिन है कि करे कोई और भरे कोई। और दूसरी बात यह है कि उसको उतनी ही सजा मिलेगी जितना उसने गुनाह किया होगा। समझ आ रही? एक तो अपना बोझ जिसने काम किया उसको उसी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और दूसरा उसने जितनी सजा जितना काम किया होगा उसको उतने ही सजा मिली जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर कोई शख्स ऐसे गुनाह का काम राइज कर दे जिस पर बाद में आने वाले लोग अमल पैरा हो, मसलन जैसे कोई शिरकिया काम, कोई बिद्दत, तो फिर उसके गुनाहों के बोझ में इजाफा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक तो आपने अपना काम किया, जो आपने गुनाहों का बोझ, जो आपका गुनाह था उसकी जवाबदेह आप हैं। प्लस आपने गुनाह, एक तो होता है ना सदका जारिया और एक होता है गुनाह जारिया। गुनाह जारिया यानी कि आपने कोई ऐसा मशवरा, ऐसी रवायत, ऐसा चीज दी जो नाफरमानी का काम था, जो आपके जाने के बाद भी लोग आपकी वजह से उस गुनाह में, उस चीज में इन्वॉल्व हुए, तो उनके गुनाहों का बोझ भी आपके ऊपर आएगा। जिसके लिए अक्सर मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जिस किसी ने स्लीवलेस इजाद किया है, जिस फैशन डिजाइनर ने या जिसने भी, तो जो भी, यानी कि जो रहती दुनिया तक जितने भी लोग अगर कुछ स्लीवलेस पहनेंगे, बेशक लोग अपनी मर्जी से पहनेंगे, तो उसका एक गुनाह का बोझ उसकी तरफ आएगा जिसने ये इजाद किया था, ये फैशन। इसी तरह जो पहला कत्ल हुआ था, हाबील काबिल का जो पहला दुनिया का कत्ल था, तो उसके बाद दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उनका एक बोझ, एक पार्ट, क्योंकि इन्होंने कत्ल का रवाज दिया था। कत्ल, इससे पहले पता ही नहीं होता था कि कत्ल करना होता क्या है, मर्डर क्या होता है, असैसिनेशन क्या है। तो वो उसका एक बोझ उनको भी अपने बोझ के साथ साथ जितने लोगों ने इस कत्ल के कामों में मुलव्वस होंगे उसका वो बोझ भी उठाएंगे। और फिर एक और हकीकत तीसरी, जो कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ अपना जिम्मा लेने को तैयार भी ना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट, आज दुनिया में क्या होता है, खाना लगता है आपके घरों में, तो क्या होता है, मदर्स जो होती हैं बेचारी, खाने का डोंगा सामने रखेंगी, सबसे अच्छी बोटी जो होगी, सबसे अच्छा जो होगा हस्बैंड को देंगी, बच्चों को देंगी। उसके बाद जो छोटा मोटा वो जो गर्दन या कोई और ऐसी जो होती है वो पकड़ के खुद लेंगी और कहेंगी हाँ आई एम हैप्पी। दुनिया में माँ या बाप अपने बच्चों के कई गुनाहों को छुपा लेते हैं, उसको अपने ऊपर वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर बंदा किसी का बोझ उठाने को तैयार ही ना होगा। ना बाप बेटे का गुनाह अपने सर लेगा और ना बेटा बाप का। हर एक को अपनी फिक्र लाहक होगी। तो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है, जैसे मैंने बताया कि कफारे मक्का जो थे मुसलमानों को कहते थे तुम अपने आबाई दीन में आ जाओ, कोई अजाब सवाब की बात होगी ना, हम तुम्हारा बोझ अपने जिम्मे ले लेंगे। वो ये बात इस लिहाज से कहते थे, वो आखिरत और आखिरत की बास पुरस के अकाउंटेबिलिटी के कायल ही नहीं थे। तो इस आयत में उन लोगों के इस कॉल का जवाब दिया गया कि ये महज इनकी मुंह की बातें हैं। जब इन्हें अकाउंटेबिलिटी से दो चार होना पड़ेगा तो उनके हवास ठिकाने आ जाएंगे। यानी कि जिद्दी और हट धर्म किस्म के लोग आपके समझाने और डराने के बाद भी अगर रवैया नहीं बदल रहे,
تو نصیحت صرف اس شخص کے حق پہ ہوگی جو بن دیکھے آخرت پر یقین رکھتا ہوگا، جو اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دوبارہ اس آیت کے ٹیکسٹ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے پوائنٹ یہ ہو گیا کہ کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا، یعنی کہ وہ ہر بندہ اپنے بوجھ میں ہوگا، کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا بھی سکے، چاہے وہ رشتہ داری ہو، جتنی مرضی قریبی رشتہ داری ہو۔ آج تو ہم لوگ باپ یا ماں روب سے پیار سے کوئی چیز اپنی بات منوا لیتے ہیں یا کوئی چیز کروا لیتے ہیں، تو وہاں پہ یا اولاد، تو وہاں پہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ہر بندہ اپنے اعمال کے آئینے میں ہوگا۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں جو بن دیکھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت بھی کون حاصل کرتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر پلس کون؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دی اسی آیت میں، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنا طرز عمل پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ہی آگے کلیئر کر دی، وَمَن تَزَکَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی کہ اگر اعمال کا جواب دے، اپنے اعمال کا وہ خود جواب دے ہے، تو ہر شخص اپنے لیے ہی پاک ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے، مسیر۔ تو اس میں ان کا اپنا بھلا ہے، وہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، اور یہ فائدہ اس وقت پوری طرح ظاہر ہوگا جب سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اب آیت نمبر 19 دیکھ لیں۔ اب آیت نمبر 19 سے لے کے 21 میں پھر ایک بات ہے، اس کو کنٹینیوٹی میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ پیج آپ کے آگے، آیت نمبر 19، وما، اور نہیں، یستوی، استوا سے ہے برابر، الاعما، اعما اندھا، امجن، یہ ہم نے پہلے بھی لفظ پڑھا ہوا نا، الاعما اندھا، والبصیر، بصارت سے ہے، اور دیکھنے والا۔ آیت نمبر 19 میں، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ امپورٹنٹ بات بتا دی کہ بینا اور نابینا برابر نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ جو دیکھنے والا اور جو نہ دیکھنے والا ہو؟ تو یہاں پہ جو بینا اور نابینا ہے وہ نہیں ہے کہ جو فزیکلی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک بلائنڈ ہے اور ایک دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کی، اس طرح کہ وہ دل کا اندھا بنا ہوا ہے، کائنات میں ہر طرف اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں پہ غور کرنا گوارا ہی نہیں کرتا، اور دوسرا شخص انہی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جینیٹکس کا ڈاکٹر تھا، وہ قرآن پڑھ کر وہ اپنی، جس کو کہتے ہیں نا، اپنے نوٹس بناتا تھا، یا اس سے جس کو کہتے ہیں نا مستفید ہوتا تھا، لیکن وہ اسلام نہیں لے کر آیا، لیکن وہ قرآن سے ضرور وہ ہیلپ لے رہا ہے کہ اتنی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا۔ تو یہاں پہ ایک چیز بہت کلیئر کٹ بتائی جا رہی ہے کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہے۔ اندھا وہ ہے جو سامنے سے نظر آتی ہوئی بھی اللہ کی نشانیوں پہ غور نہیں کر رہا، اور بینا وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں پہ دیکھ کر وہ ایمان لے آتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھا جائے تو اس وقت ذہن میں آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کا جب مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کے ساتھ، فرعون کے جادوگروں کے ساتھ، اور جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی، انہوں نے نظر بندی کی، انہوں نے اپنے جادو کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، یعنی کہ یہاں پہ جادو اور معجزے کا مقابلہ تھا۔ معجزہ جو ہوتا ہے باذن اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ حقیقت ہوتا ہے، اور جو جادو ہوتا ہے یہ آپ کی نظر بندی ہوتی ہے، اور اس کی حقیقت جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، یا واٹ ایور آپ کی نظر میں یہ دھوکہ ہوتی ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب جادوگروں نے اپنی وہ لاٹھیاں یا رسیاں پھینکی، تو یوں لگا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں میدان میں سانپ بھاگ رہے ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی اللہ کے حکم سے رکھی، تو وہ آہستہ آہستہ گریجولی چھوٹے سانپ سے ہوتے ہوئے ایک بڑا بڑا سانپ بن گئی، جس کو ایناکونڈا ٹائپ کہتے ہیں، اور جس نے ان کے تمام جو ان کے کھیل تھے، جو ان کے جادو تھا، ان تمام سانپوں کو نگل لیا، جس پہ تمام جو جادوگر تھے انہوں نے فوراً سجدہ کر لیا،
اور انہوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ وہ کیا ہو گئے، وہ بینا ہو گئے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ایمان لایا. اور فرعون کیا تھا، دیکھتے ہوئے انجان بنا ہوا تھا، وہ اعمى بنا ہوا تھا، اندھا بنا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ میرے پوچھے بغیر ایمان لے آئے، میں ان کو بھی مزہ چکھاتا ہوں، میں ان کو ابھی سزا دیتا ہوں. تو ان آیات میں مومن اور کافر کے طرز عمل اور انجام کا فرق بتایا گیا ہے. ایک وہ شخص ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، کائنات پہ غور کرتا ہے. اچھا جی، اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ 21 تک ہم پڑھتے ہیں. ولا اور نہیں، الظلمات ظلمات اندھیرے، والن نور اور نہ نور، ولا اور نہ ذلو ذلو سایہ، ولا اور نہ الحرور دھوپ، با محاورہ دیکھتے ہیں، اور نہ اندھیرا اور روشنی، نہ سایہ اور دھوپ. اب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے کنٹراسٹ سے ہمیں یہ باتیں سمجھائی. پہلے اللہ تعالیٰ نے اندھے کی اور بینا کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے آگے اندھیرے اور روشنی کی مثال دی، پھر اللہ تعالیٰ نے والا ذلو سائے کی اور دھوپ کی مثال دی. کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی، دلیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نہ کائنات پہ غور کر رہے ہیں نہ اپنے وجود پہ غور کر رہے ہیں، در حقیقت سے بھی بے خبر ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے، حقائق سے باخبر رہتا ہے، اور اسے کائنات کی ہر چیز میں توحید اور اس کے سامنے انسان کے جواب دہ ہونے کی شہادت دے رہی ہے. ایک شخص اندھا ہے، دوسرا دیکھنے والا ہے، ایک جہالت کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قریب پھٹکنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور دوسرا شخص یہ جان لیتا ہے کہ رسول کا بتایا ہوا راستہ فلاح کا راستہ ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگا لیتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا رویہ ایک جیسا ہو، دونوں ایک ہی راہ پہ چل رہے ہوں؟ دنیا میں دونوں کا طرز عمل ایک جیسا نہیں ہو سکتا. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں مر کے فنا ہو جائیں، سایہ اور دھوپ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس انجام کی طرف اشارہ ہے کہ مومن اللہ کے سائے رحمت میں جگہ پائے گا اور کافر جہنم کی تپش میں جھلسنے والا ہے. دین سے واقف اور ناواقف برابر نہیں ہو سکتے. جب تک ہماری زندگیاں بدعت، شرک، گناہ سے پاک نہیں ہو جاتی، ہم خالص نور کی طرف جا ہی نہیں سکتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کریں، مثالوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو ایک شخص اس طرح دل کا اندھا بنا ہوا ہے کہ کائنات میں ہر طرف اللہ کی بکھی ہوئی نشانیوں پہ غور کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور دوسرا شخص انہی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عجائبات اور قدرت دیکھ کے اس کا دل اللہ کی محبت میں اور سرشار ہو جاتا ہے. بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا اس کے منہ پہ جاری ہو جاتی ہے. تو کیا خیال ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، دونوں کریکٹرز؟ ایک شخص جہالت کی تاریکیوں میں مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسرا علم کی روشنی میں محتاط ہو کے، کوشش ہو کے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں اپنے اپنے طرز زندگی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. تو پھر کیا ہوگا، ان کا انجام بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوگا. جس طرح ٹھنڈی چھاؤں اور چل چلاتی دھوپ ایک دوسرے کی ضد ہے، اسی طرح علم کی روشنی میں سفر کرنے والے کو ٹھنڈی چھاؤں والے اور دوسری نعمتوں والی جنت نصیب ہوگی، اور جو جہالت کے اندھیروں میں آگے بڑھنے والا ہوگا وہ یکلخت جہنم کے کنارے میں پہنچ جائے گا. اب آیت نمبر 22 میں اسی کنٹراسٹ کو اللہ تعالیٰ نے مزید اور ایکسپلین کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اور نہ یستوی برابر ہو سکتے ہیں، الاحیاء احیا ہئی سے زندہ، والا اور نہ الاموات اور نہ مردے، یعنی کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. آگے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یسمع، لفظ سماعت سے ہے، سنا دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وما اور نہیں، انتا تو بھی مسمعن تو سنانے والا، من ان کو جو فی القبور قبروں میں ہیں، ان نہیں، انتا تو الا مگر نذیر ڈرانے والا ہے. آیت نمبر 22 اور 23 پڑھتے ہیں با محاورہ کہ اور نہ زندہ مردہ کے برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے، تم تو صرف ڈرانے والے ہو. اب یہاں پہ زندہ سے مراد وہ لوگ ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں جہاں زندگی کی بات ہوتی ہے وہاں مومن اور ایمان کی بات ہوتی ہے، اور جہاں مردے کی بات ہوتی ہے، جہالت کی بات ہوتی ہے، اندھیرے کی بات ہوتی ہے، وہ کافر
کی بات کی جاتی ہے، بدی کی بات کی جاتی ہے، موت کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں زندہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل اور ضمیر زندہ ہیں، جو بدی کو بدی نہیں، بدی کو بدی ہی سمجھتے ہیں اور نیکی کی راہ میں تلاش بھی رہتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، اور مردہ سے مردہ دل لوگ یا کافر ہیں، ان کے ضمیر اور ان کے دل اس قدر مر چکے ہیں کہ ہدایت کی بات ان کے دل تک نہیں پہنچتی۔ وہ جو کہتے ہیں نا وہ ان پہ کیا پڑ جاتی ہے، تالا لگ جاتا ہے، یعنی کہ اتنے سخت ان کے دل ہوتے ہیں، تو پردہ پڑ جاتا ہے، نہ اسے سننا گوارا کرتے، اور ظاہر ہے آپ کا ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا بے سود ہے، یعنی کہ جو سنتے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، مومن کو زندہ اور ہٹ دمرم کافروں کو مردوں سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ مومن وہ ہے جس کا احساس اور فہم رکھتا ہے کہ میں اپنی دنیاوی معاملات کے بارے میں اپنے خالق حقیقی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، جواب دہ ہوں، اور اس احساس کی بنا پہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے، اس سے نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کو فرقان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کفر اور تعصب پریجوڈس میں ڈوبا ہوا ہے اور اندھوں کی طرح تاریکیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آیت نمبر 21، 22 اور یہ 23 یہ ہم لوگوں نے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹراسٹ کے ذریعے جیسے ہم کہتے ہیں نا علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو کیا وجہ ہوتی ہے، یعنی کہ بہادری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ علی شیر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح بڑی خوبصورت مثالوں کے ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھا اور بینا آپس میں برابر نہیں ہو سکتا، کنٹراسٹ، حق اور باطل میں ایک کنٹراسٹ کر دیا، خیر اور شر میں ایک کنٹراسٹ کر دیا، اندھیرے اور نور میں ایک کنٹراسٹ کر دیا، سائے اور دھوپ میں ایک کنٹراسٹ کر دیا، اور پھر زندہ اور مردہ میں ایک کنٹراسٹ کر دیا، اور پھر کہا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قبر والے جو ہوتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، اور وجہ تشبیہ نہ سننا ہے، تو اسی طرح زندہ لوگ بھی نہیں سنتے۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کس طریقے سے لاجک سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی سورس ہے، اس کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکیں گے، کیوں؟ پردہ پڑ گیا ہے، اس لیے نہیں سنتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، تو یہاں پہ قبروں میں پڑے لوگوں سے مراد یہی مردہ دل کافر لوگ ہیں، یعنی کہ جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، انہیں اللہ تو سنا سکتا ہے، آپ نہیں سنا سکتے، کیونکہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں، اور عالم برزخ کیا ہے؟ یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یعنی کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ برزخ ٹائم ہے، تو عالم دنیا میں نہیں ہے، اور اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک سویا ہوا شخص اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی گفتگو نہیں سن سکتا، اس لیے عالم خواب ایک الگ عالم ہے اور عالم بیداری ایک الگ عالم ہے، حالانکہ دونوں عالم دنیا ہی سے تعلق رکھتے ہیں، مگر عالم برزخ دنیا سے تعلق نہیں بلکہ ایک الگ عالم ہے، لہٰذا قبروں میں پڑے ہوئے لوگ جو ہے دنیا والوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور یہ آیت سمائے موتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لاجک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اب رہا کلیب بدر کا واقعہ جو احادیث میں آتا ہے کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ بدر میں 70 مقتول کافروں کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئی، تو تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے کنارے میں کھڑے ہو کے فرمایا تمہارے مالک نے جو سچا وعدہ تم سے کیا تھا وہ تم نے پا لیا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سنتے، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس حدیث کی تفسیر میں کہا گیا کہ اللہ نے اس وقت ان مردوں کو جلا دیا تھا، اور یہ سب کچھ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے تھا، اور کان ایک ایسی چیز ہے جو پیدائش سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی کچھ دیر وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں جیسے کان ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر جب ایک گڈ نیوز ہوتی ہے تو جب بچہ ماں کی وارم میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کریں، بچے کا اس پہ اثر پڑے گا، یعنی کہ ماں کی وارم میں بھی جب ایک بچہ ہوتا ہے تو اور اس کے کوئی آرگن کام کرے نہ کرے، کان کر رہے ہوتے ہیں،
پھر اسی طرح جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جیسے احادیث میں آتا ہے جب ہم اس کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ آپ کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. تو یہ کان اتنے امپورٹنٹ ہے. اب انہی کانوں میں اگر ہم غلط باتیں، حق سے خلاف، نافرمانی کی باتیں سنیں یا کریں تو پھر آپ سوچیں کہ کیا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت مثالوں کے ساتھ ہمیں ایک کنٹراسٹ کے ساتھ سنا رہے ہیں کہ تم ان قبروں میں جو موجود ہیں ان کو سنا نہیں سکتے، تم تو صرف ڈرانے والے ہو. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.